अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फ़खर पर खुश आमदीद। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने माज़रत कर ली और माज़रत कर ली है जनाब, उन्होंने मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए, यानी वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे जिनकी उनको बाज़ाब्ता तौर पर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पेशकश की थी। और अब इस बात का फ़ैसला हो चुका है कि जनाब नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्री का फ़ैसला इदारा ख़ुद करेगा और वो जिस बंदे को नॉमिनेट करेगा एज़ देयर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसकी समरी जाएगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के पास और शहबाज शरीफ साहब एक रस्मी मंजूरी दे देंगे उसकी, और उसके बाद नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब मंजर आम पर आ जाएंगे। चंद हफ्ते कबल मुलाकात हुई थी आसिफ अली ज़रदारी साहब की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और उसमें उन्होंने उनको ये पेशकश की थी कि मुल्क के वसी तर मफाद में आप अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 1 साल की जो तोसी है उसको कबूल कर लें, ताकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो क्या सरैयाँ जारी हैं, जिस तरीके से इमरान खान साहब और दीगर तमाम लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वो तमाम की तमाम तनकीद और इंतशार की कैफियत सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत में ख़त्म हो सकती है जब आप एक आपके हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए कि जनाब आप कंटिन्यू कर रहे हैं। उससे तमाम का तमाम ये जो बबल बना हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। और इस हवाले से मैंने भी 31 मई को एक वीलॉग किया था जिसका थंबनेल था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को नया टास्क मिल गया, जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद 12 जून को भी एक वीलॉग किया था जिसके अंदर ये बताया था कि नई तैनाती के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं, यानी वो तमाम के तमाम जो प्रोसेस है उसको ऊपर अब सिविल और मिलिट्री की आदत सेम पेज पर आ गई है। और ये बुनियादी तौर पर अगर मैं इसका इम्पार्शली देखूं तो ये नवाज शरीफ साहब के बयानिए की जीत है। बयानिए की जीत इस वजह से कि जिस वक्त ये तमाम बातें चल रही थी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम भिजवा दिया था और उनका ये कहना था बड़ी क्लैरिटी के साथ कि जनाब हमें इस बारे में कोई मसला नहीं है, इदारा जिस बंदे के नाम पर मुत्तफिक हो जाए, चाहे वो एक्सटेंशन के लिए मुत्तफिक हो जाए, चाहे वो नए चीफ़ के लिए मुत्तफिक हो जाए, वो जिस नाम को हमें बतौर कोर कमांडर्स की मीटिंग अंदर जिस मामले को फ़ाइनल कर लिया जाएगा, जिस नाम को फ़ाइनल कर लिया जाएगा, जिस तरीक़ाकार को फ़ाइनल कर लिया जाएगा, उसको हम ऑन करेंगे। और इसी पर्सपेक्टिव के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी BBC को इंटरव्यू दिया था वो लंदन जाने से पहले, जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि इस अहम तकरीरी जो नवंबर में होनी है उसके लिए भी अगर हम कोई कानून साजी कर लें और उसके लिए भी अगर हम सीनियरिटी का असूल बना लें तो ये बहुत सारी क्या सराइयों से हम बच सकते हैं और सबको पता होगा कि किसने आना है किसने जाना है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई इबहम बाकी नहीं रह जाएगा। अब इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक्सटेंशन की जो ऑफ़र थी उसको कबूल क्यों नहीं किया, और मुमकिन तौर पर नया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हो सकता है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की जो आज लाहौर आ रहे हैं। और लाहौर का उनका दौरा इस वजह से इम्पोर्टेंस का हामिल है कि लाहौर के 4 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इमरान खान साहब ने इन 4 हलकों के अंदर अपने जलसे करने का ऐलान कर रखा है। और ये वो 4 हलके हैं जहां से PTI की टिकट पर इलेक्शन जीतने वाले अरकान असम्बली मुनहरफ हो गए थे और उन्होंने हमजा शहबाज साहब की हमायत की थी, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें डी-सीट कर दिया था। अब वो चारों के चारों जो PTI की टिकट पर इलेक्शन जीते हैं, जिसमें नज़ीर चौहान साहब शामिल हैं, अलीम खान साहब शामिल हैं, उसके बाद असद खोखर साहब शामिल हैं और मोहम्मद अमीन जुल्करनैन साहब शामिल हैं। ये 4 लोग इस पर डी-सीट हुए थे और अब इन 4 में से 3 को तो PTI की टिकट नहीं मिलेगी। यकीनी तौर पर PTI ने यहाँ पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने इन 3 उम्मीदवारों को दोबारा अपनी पार्टी के टिकट जारी कर दिए हैं। अब इमरान खान साहब ने कल लाहौर आना है। लाहौर आते ही उन्होंने अपनी पार्टी और ख़ासतौर पर पंजाब की जो तंजीम है उसके अहदेदारों और मरकज़ी क़यादत से मुलाकात करनी है। उसके बाद उन्होंने एक वर्कर्स कन्वेंशन है जो इन 4 सूबाई असम्बली के जो हलके हैं यहाँ पर इंतखाबी मुहिम के हवाले से उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन बुलाया हुआ है, उससे उन्होंने ख़िताब करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हुई है कल, जहाँ पर इमरान खान साहब ने बनी गाला में एक इजलास की सदारत की है। और इस इजलास के अंदर भी एक जानिब ये जो ज़िमनी इंतखाबात है इसकी मुहिम कैसे चलाई जानी है और इस जो मुहिम है इसका बुनियादी नकात क्या होंगे ये तय किए गए हैं। और ख़ास तौर पर जो आज रात लाहौर में और कराची में और इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के दीगर शहरों में इमरान खान साहब ने जो रात 9 से 12 वाला शो चलाना है उसके हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई है। और यहाँ पर भी एक जिसे हम कह सकते हैं इख्तलाफ राय
سامنے آیا، کیونکہ عمران خان صاحب کے وہ تمام لوگ جو اس وقت عمران خان صاحب کو بہت اگریسو مشورے دے رہے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کو کل کو اس بات کا مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ آج جو لاہور کے اندر آپ نے جانا ہے اور اس کے بعد واپس بنی گالہ آنا ہے، اور بنی گالہ سے آپ نے ویڈیو لنک کے اوپر ملک بھر میں خطاب کرنا ہے رات 9 بجے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی اگریسو اب اپنی ٹون سیٹ کرنی پڑے گی، اور خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی نئی چیز کو اب آپ کو فلوٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ نیوٹرلز والی بات بھی ہو کے ختم ہو چکی ہے، غیر ملکی سازش والے معاملے میں بھی اب DGISPR کی طرف سے 2 مرتبہ بیان سامنے آ چکا ہے، لہٰذا اب ان چیزوں کو کچھ زیادہ بائی نہیں کیا جا رہا، اور یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ حکومت اب موجود ہے، ٹک گئی ہے، اب اس نے جانا نہیں ہے، لہٰذا اب اگر آپ کو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ کو تھوڑی سی ہارڈ ہٹنگ کرنی پڑے گی، اب آپ کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا، اور ٹارگٹ یقینی طور پر بہت زیادہ آسان کام ہے، دریا پر ٹارگٹ کر نہیں سکتے کیونکہ وہاں سے تو ان کو ریلیف مل رہا ہے، شہباز شریف صاحب کو وہ آلریڈی ٹارگٹ کرتے کرتے اب تو نکو نک آ گئے ہیں، اب وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا، اب صرف ایک ہی محکمہ باقی بچ گیا، ایک ادارہ باقی بچ گیا جس کو وہ اپنی ہارڈ ہٹنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور جو کل رات ہوا بنی گالہ میں اجلاس، اس میں اسی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ جو بہت زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جناب بہت ساری راز ہیں میرے سینے میں، بہت زیادہ میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا، تو کل کوئی ایک ایسی ٹپ آف دی آئس برگ ذرا تھوڑی سی اس کی جھلک کرائیں تاکہ جو ہمیں جو ہے ایک نئی توانائی ملے۔ البتہ جو سیاسی قیادت تھی، جو الیکٹڈ قیادت تھی، جس کی عمر گزر گئی ہے سیاست میں، اس نے پھر عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ جناب ایسپا سیل نہ جاؤ، تہاڈی بڑی مہربانی، آگے جو ہے ہمیں خاصا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور ممکنہ طور پر مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اگر ہم نے اسی ہارڈ لائن کو ٹو کیا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سیاسی طور پر اپنی جس کو ہٹ کرنا ہے، جو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، ان کو ہٹ کریں، ان کو مت چھیڑیں، ان کو چھیڑنے کا نقصان ہوگا، اور آگے وہ بہت زیادہ تپے ہوئے ہیں، اس قسم کے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ مقدمے بھی شروع ہونے والے ہیں، آرٹیکل 6 بھی چلنے والا ہے۔ ذہن میں آپ کو یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ فارن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ بھی اب حتمی مراحل تک آ رہا ہے، اور اگر ہم نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے بطور پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو، لہٰذا کوئی درمیانی راستہ اختیار کرے۔ اچھا، اس صورتحال میں عمران خان صاحب نے کسی کو کوئی کلیئرٹی کے ساتھ جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں اور جو اپروپریٹ ڈیسیژن ہوگا وہ میں کروں گا۔ اب کل بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو اجلاس ہوا اس کے اندر آلموسٹ 2 گروپ پی ٹی آئی کے اندر بڑے واضح نظر آ رہے ہیں، ایک ہے ہاکش گروپ اور ایک ہے پولیٹیکل گروپ، اور دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل گروپ ہے وہ پولیٹیکل سوچ کا بھی حامل ہے اور پولیٹیکل لائن کو ٹو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، جبکہ جو ہاکش گروپ ہے وہ تمام کا تمام جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو ڈرائیو کر رہے ہیں پاپولر پبلک سینٹیمنٹس کے نام پر کہ جناب یہ ایسا نیریٹو ہوگا، یہ ایک ایسا طریقہ کار ہوگا جو لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، اور اس کے بعد لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو ایک ہٹ ہی تھی کہ جناب عوام کا حق حکمرانی، عوام کو لٹایا جائے، اور یہ جو الیکشنز ہیں اس کو چرانے کی رسم کو ختم کیا جائے، لہٰذا جو نیا نیریٹو بن رہا ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا یا کسی حد تک ان کو ایکسپوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی کے ذریعے ہم اپنی موومنٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اب آج اس حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب پنجاب کی قیادت سے بھی رابطہ کریں گے، اس کے بعد ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے، اور اس کے بعد رات 9 بجے وہ لوگوں سے خطاب کریں گے۔ اب جو لاہور کے 4 حلقے ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں، جہاں پر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا حکومت کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے لیے بھی کہ جو پاپولیرٹی ہے وہ انفیکٹ کہاں پر کھڑی ہے، اور لوگ کس طرف جا کر ووٹ دے رہے ہیں، کیا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ یہ جو تبدیلی
یہی رجیم ہے وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے. بڑی امپورٹنٹ سی چیز ہے. مثال کے طور پر لاہور کے حلقے ہیں جہاں پر اب ضمنی الیکشن ہونے ہیں, وہ ہے PP 158, PP 167, PP 168, PP 170. اچھا, PP 158 سے 2018 کے الیکشن میں عبدالعلیم خان صاحب 52,299 ووٹ لے کر جیتے تھے, اور یہاں سے نون لیگ کے امیدوار رانا احسن نے 45,228 ووٹ حاصل کیے تھے. اب علیم خان صاحب تو چونکہ الیکشن نہیں لڑ رہے, ان کی جگہ پر ان کے بہت قریبی ساتھی شعیب صدیقی صاحب کو ٹکٹ دے رہی ہے مسلم لیگ نون. ابھی فائنل نہیں ہوا, زیر غور ہے نام شعیب صدیقی صاحب کا. جبکہ PTI نے اس حلقے سے میاں اکرام عثمان صاحب کو ٹکٹ دے دیا ہے, اور میاں اکرام عثمان صاحب جو ہیں وہ سابق صوبائی وزیر محمود الرشید صاحب کے داماد ہیں, اور یہ بھی بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے اس نیریٹو کی نفی ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی اب بیٹے, بھائی, داماد, بہنوئی کو ٹکٹ نہیں ملیں گے, اب ورکرز کو ٹکٹ ملیں گے. لیکن یہاں پر بھی داماد صاحب کو ہی ٹکٹ ملے ہیں محمود الرشید صاحب کے. PP 167 کے اندر یہاں سے نذیر چوہان صاحب جیتے تھے 40,704 ووٹ لے کر PTI کی ٹکٹ پر. پھر یہ منحرف ہو گئے اور اب ان کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہے. 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کے میاں محمد سلیم صاحب نے الیکشن لڑا تھا, 38,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے. اور اب یہاں پر PTI کی طرف سے جو امیدوار ہیں وہ ہے شبیر گجر صاحب, اور شبیر گجر صاحب بھی بھائی ہیں خالد گجر صاحب کے, جو PTI کی ٹکٹ پر اور دیگر جماعتوں کی ٹکٹس کے اوپر الیکشن لڑ چکے ہیں لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اسی طریقے سے PP 168 ہے, یہاں پر اسد کھوکھر صاحب نے PTI کی ٹکٹ پر الیکشن جیتا تھا, اور یہ سیٹ جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کے استعفے دینے کے بعد خالی ہوئی تھی, اور انہوں نے نون لیگ کے رانا خالد محمود قادری صاحب کو شکست دی تھی. اور اب PTI یہاں سے نواز آوان کو ٹکٹ دے رہی ہے, جبکہ جو نون لیگ ہے وہ اسد کھوکھر صاحب کو ٹکٹ دے رہی ہے. اسی طریقے سے PP 170 ہے, یہاں پر PTI کے محمد امین ذوالقرنین صاحب الیکشن جیتے تھے, 25,180 ووٹ لیے تھے, اور انہوں نے نون لیگ کے میاں عمران خان کو شکست دی تھی. اب یہاں سے نون لیگ جو ہے محمد امین ذوالقرنین صاحب کو ہی ٹکٹ دے رہی ہے, جبکہ PTI نے ابھی یہاں پر اپنے امیدوار کا اعلان کرنا ہے. اور یہ بات بھی یہاں پر بھی ایک چیز کا ذکر ضروری ہے کہ یہ جو امین ذوالقرنین صاحب ہیں, یہ اون چودھری صاحب جو پرائم منسٹر کے معاون خصوصی ہیں اور ترین گروپ کے ایک امپورٹنٹ لیڈر ہیں, یہ ان کے بھائی ہیں. یعنی یہ جو 4 حلقے ہیں یہ اب لاہور کی پولیٹکس کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کر چکے ہیں, اور دیکھنا یہ کہ کل عمران خان صاحب ان حلقوں کے حوالے سے کون سی نئی حکمت عملی بناتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا خطاب ہوگا رات 9 بجے آج رات, وہاں پر وہ کون سا نیا اعلان کرتے ہیں. یہ اب ایک ذرا تھوڑی سی امپورٹنٹ صورتحال بن گئی ہے. دوسری جانب جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے معذرت کر لی ہے ایکسٹینشن قبول کرنے سے, اور اس کی میں نے آپ کو وجوہات آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ان کو دعوت ملی, کہاں سے ان کو یہ دعوت ملی, کس طریقے سے یہ چیز ہوئی. بنیادی طور پر آصف علی زرداری صاحب یہ سمجھتے تھے, اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے مشورہ کر کے ہی یہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن کی پیشکش کی تھی, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم قبل از وقت اس ایکسٹینشن کو اناؤنس کر دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں مینیج ہو جائیں گی از خود. مینیج اس وجہ سے کہ ایک تو PTI کی ایک امید ٹوٹ جائے گی کہ جناب نومبر سے پہلے الیکشن کرائیں, تاکہ نومبر میں ہونے والی جو تقرری ہے اگر ہم الیکشن جیت جائیں تو ہم کریں, اور وہ اپنے اس مطالبے پر قائم ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب کا یہ خیال تھا کہ اگر باجوہ صاحب یہ ایکسٹینشن کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو PTI کا جو نیریٹو ہے اس کو بہت بڑی زک پہنچے گی, اور وہ ممکنہ طور پر فوری انتخابات کا جو ان کا مطالبہ ہے وہ اس سے دستبردار بھی ہو جائے گی, اور ایک فضا بنی ہوئی ہے اس وقت وہ فضا بھی بہت حد تک نیوٹرلائز ہو جائے گی, اور چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی. سب کو پتہ چل جائے گا کہ جناب قیادت تبدیل نہیں ہو رہی, اور اس کا یقینی طور پر حکمران اتحاد ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا. دوسری جانب جو ادارہ جاتی لیول ہے وہاں پر میرا خیال ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے پیغام بھجوایا تھا شہباز شریف صاحب کے ذریعے کہ جناب آپ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ ایکسٹینشن لینی ہے یا آپ نے کسی نئے بندے کی تقرری کرنی ہے, تو یہ آپ نے آپس کے اندر بیٹھ کے چیزوں کو طے کرنا ہے. جہاں پر آپ سارے کور کمانڈرز مطمئن ہو جائیں گے, متفق ہو جائیں گے, وہ نام ہمیں بھجوا دی جائے گا, ہم اناؤنس کر دیں گے, چاہے توسیع کے لیے بھجوائیں چاہے نئی تقرری کے لیے بھجوائیں. اب اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ادارہ جاتی سطح پر کیا جائے گا. جنرل باجوہ صاحب کی موجود
موجودگی میں کیا جائے گا اور جنرل باجوہ صاحب ہی نئے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے جو سمری ہے وہ موو کریں گے وزارت دفاع کو، اور وزارت دفاع بھجوائے گی پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر اس سمری کو جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے مشورے کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرے گی، اور ممکنہ طور پر جو نام وہاں پر سے فائنل ہوگا وہی نام آئے گا فائنلی کہ جناب یہ صاحب جو ہے اب نئے چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے۔ اور اگر ہم ممکنہ طور پر جو سینئرٹی لسٹ دیکھتے ہیں نومبر کے تناظر میں، تو اس کے اندر پہلا نام آتا ہے سائر شمشاد مرزا صاحب کا، اس کے بعد ہیں جناب اظہر عباس صاحب، پھر ہیں نعمان محمود صاحب، پھر جنرل فیض حمید صاحب ہیں۔ تو ان میں سے ہی کسی جو جنرل صاحب ہیں ان کا جو ہے وہ تقرری کی جائے گی۔ عاصم منیر صاحب کی تقرری صرف اور صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب باجوہ صاحب قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیں، یعنی 27 نومبر سے پہلے اگر وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں تو پھر جو ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب وہ آ جائیں گے سینیارٹی لسٹ میں، اور اس کے بعد پھر ان کا نام بھی زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ جو نئی تقرری والا معاملہ ہے یہ اب کسی حد تک سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جناب ادارہ جاتی لیول پر ہی یہ معاملہ طے ہوگا اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہوگی، یعنی جو کچھ بھی ہوگا وہ اب وہیں پر ہوگا، یہاں پر کچھ نہیں ہوگا۔ اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ یہ نئی تقرری کو بھی ممکنہ طور پر اس کو چینلائز کر دیا جائے تاکہ یہ جو یہاں پر بھی جو فیوریٹس والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک چینلائزڈ طریقے سے تقرریاں ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کب تک ہو سکے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔